बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और अब इंतहाई अहम दिन जो है जी वो आने वाला है। कल चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास है जिसमें अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। आइनी और क़ानूनी जंग शुरू हो चुकी है। अभी बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियोज़ में मैंने बताई, बहुत सारे ऑप्शंस टेबल पे मौजूद हैं और जो इस्तेमाल करने हैं एक कार्ड्स के ज़रिए, जिसको कहा जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जब मेरे पास बहुत से कार्ड्स हैं और अभी तो मैंने गेम शुरू हुई है, कहानी शुरू हुई है, तो खेल अभी वाकई शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि कल सारा दिन और आज सारा दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत सारे जो पॉसिबल ऑप्शंस थे आइनी और क़ानूनी एतबार से उनको टेबल पे रखा है और बारी बारी अब उनका इस्तेमाल करना है। एक अहम जो बात है वो एक अहम फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी लीडरशिप ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि उसके असरात क्या मुरतब होंगे। और एक वज़ीर-ए-आज़म एक तकरीर तैयार कर रहे हैं और वो तकरीर उनकी आखिरी तकरीर भी हो सकती है और उस तकरीर में वो बहुत सारी बातें करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उससे पहले एक वो काबीना का खुसूसी इजलास भी बुलाना चाह रहे हैं ईवान में जाने से पहले। वो क्या होगा वो भी ज़रा आपके गोश गुजार करते हैं कि उसमें क्या फ़ैसले लेने हैं। लेकिन पहले एक ज़रा इम्पॉर्टेंट मामले की तरफ आते हैं कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इंटरव्यू दिया और जो खुफिया ख़त आया, खुफिया मरासला आया, वो अभी तक जान नहीं छोड़ रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है। वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी और इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव और फ़ॉरेन अफेयर्स को जानती हैं बहुत अच्छी तरह, रुकन कौमी असम्बली हैं और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शिरकत की थी ख़ुसूसी दावत पे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उन्होंने फुल सपोर्ट किया था उस इजलास में भी। और जिस इजलास में मेमो को एक हकीकत तस्लीम किया गया और ये तस्लीम किया गया कि अमेरिका से अंदरून मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है और उसकी फिर मज़म्मत और आगे सारी बात की गई, तो जो कि एक फ़ैक्ट। अब श्री मज़ारी आई हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो कुछ इस मेमो के बारे में अमेरिकी हुकाम ने कहा है वो दुरुस्त नहीं है। और मादी में भी उन्होंने कहा कि ये साम्राज्य जो है वो झूठ ही बोलते रहे हैं, इराक़ के मामले में और बहुत सारे दीगर मामलात में हमेशा झूठ बोल रहा है। लिहाजा इसमें भी जो पाकिस्तान बात कर रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त और 100% है। और ऐसा ही हुआ। धमकी अमेज़ ख़त, धमकी अमेज़ मरासला जो है उसका ताल्लुक़ इसी से ही है। आगे बढ़ते हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, एक इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उस पर इज़हार ख़याल कर चुके और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा उस कॉन्फ्रेंस में भी कि उनको तब्दील करने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तब्दील करने के लिए बाहर से साजिशें हो रही हैं और कल या परसों उन्होंने ये तकरीर की थी। आज उसी फोरम पे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो थे मेहमान और उन्होंने भी एक स्पीच की है। तो उस तकरीर के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मामलात हैं ऐसे जिसकी वजह से ये ताल्लुकात जो हैं सिविल मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पे नहीं है और उसकी रीज़न शायद ख़ारजा पॉलिसी है। और उसमें जो मेमो में ज़िक्र किया गया है उन चीज़ों की भी तस्दीक हुई है और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने यूक्रेन में फ़ौरी जंग बंदी का एक तो मुतालबा किया और दूसरा उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले को पे भी गुफ्तगू की और वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ने पहले कभी भी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और इसलिए जो एक कहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है, इख्तलाफ है, वो नज़र आता है। आर्मी चीफ़ ने चंद बातें की हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, सुकून से, नॉर्मल और बड़े कैजुअल। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फ़ौरी जंग बंदी की जाए, पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता
اور امریکہ اور چین کے ساتھ ساتھ روس سے بھی بہترین تعلقات ہیں، اور یہ پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس سال پہلی قومی سلامتی پالیسی بنائی جو انسانی اور اقتصادی سلامتی کو حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ماننا ہے کہ ہمیں مل کر تصادم کے بجائے عالمی تعاون کی راہیں تلاش کرنی چاہیے، اور اس ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے ممالک مل کر سلامتی کے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تصادم کی طرف نہیں جانا، اور یہ بات وہی ہے جو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ امن میں ہم دوست ہیں، جنگ میں نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم غربت، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے عالمی چیلنج سے نمٹ رہے ہیں، ہمیں مل کر عالمی نظام کو مستحکم کرنا ہے، اور ہم عالمی سلامتی کے ذریعے ہی مشترکہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی کیلکولیٹڈ اور بہت اچھے الفاظ کا چناؤ، بہت واضح میسج اس تقریر میں دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ پاکستان وہ کہتے ہیں وہ ملک ہے جو اقتصادی راہداری کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کے درمیان حائل چیلنجز سے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، یعنی سی پیک کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا رشیا پاک گیس پائپ لائن ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، ٹاپی ہے، جتنے بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان، اور اس کے درمیان جو حائل چیلنجز ہیں انہیں بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے، یعنی تصادم نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیار محبت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پاکستان نے پہلی بار اپنی قومی سلامتی پیش کی۔ پاکستانیوں کی خوشحالی، سلامتی، خود مختاری اس پالیسی کا مرکز ہے۔ یہ معاشی، انسانی اور روایتی سیکورٹی نمایاں نشاندہی کرتی ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جغرافیائی معاشی حکمت عملی کے تحت معاشی نمو کا حصول اور اپنی شہریوں کی خود مختاری اور معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے کہا کہ بے شمار قربانیاں دیں۔ 2001 سے اب تک پاکستان کوئی 90,000 جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کر چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، سیکورٹی فورسز نے، ہمارے شہریوں نے ہر طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات موجود ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ افغانستان حکومت اور پڑوسی ممالک سے انہوں نے کہا درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ پھر اگلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں پرامن اور مستحکم جنوبی اور مغربی ایشیا ہمارا اہم مقصد ہے۔ مستحکم جنوبی اور مغربی ایشیا ہمارا اہم مقصد ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ ہماری توجہ آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنا ہے۔ آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کی جی، انہوں نے کہا جی ہمارے مغرب میں دہائیوں کے تصادم نے ہماری معیشت، معاشرے اور سلامتی پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی تعلقات بحال کر رہا ہے افغانستان میں، تاکہ امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ پھر افغانستان کا ذکر کیا انہوں نے، اور انسانی المیہ کا ذکر کیا، اور آگے جو اگلی بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ افغانستان سے قطع تعلق ہونا کوئی آپشن نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے براہ راست افغان حکومت سے گفتگو کرے اور انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ہے انڈیا کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی لائن آف کنٹرول پر حالات بہتر ہیں، اور ہم نے گزشتہ 1 سال سے لائن آف کنٹرول پر کوئی بڑا حادثہ نہیں دیکھا، اور LOC کے دونوں طرف مقیم شہریوں کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ بھارت کی جانب سے 9 مارچ کو پاکستان میں داغا گیا سپر سونک میزائل ہمارے لیے شدید تشویش کا باعث ہے، اور ایک جوہری قوت رکھنے والی قوم نے دوسری جوہری قوت پر ایک سپر سونک میزائل پھینکا، اور ہمیں اس پہ تشویش ہے۔ بھارت نے فوری طور پر میزائل گرنے کے حوالے سے پاکستان کو کیوں آگاہ نہیں کیا، اور بین الاقوامی برادری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس واقعے میں پاکستان کو اپنے شہریوں کے جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور بھارت اس سے تمام تر شواہد فراہم کرے۔ آرمی چیف نے کہا جی کہ سال 2019 میں انہوں نے بین الاقوامی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کیا اور بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجا۔ پاکستان کشمیر سمیت تمام تر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے،
اور امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی ایسا ہی کرے گا، یعنی کہ بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی۔ لیکن پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں یا دفتر خارجہ جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لیے جائیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ خطے کی سیاسی قیادت کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کے 3 ارب لوگوں کو امن اور خود مختاری فراہم کرنی چاہیے۔ پاکستان خود کو مثبت معاشی مفادات کا گڑھ سمجھتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر اعتماد نہیں رکھتا، کسی پر یقین نہیں رکھتا جس کے ذریعے ہمارے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثرات مرتب ہوں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، جس کی ایک مثال چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کیونکہ یہی وجہ عناد بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف نے کہا جی پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا جس کے ذریعے ہمارے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثرات مرتب ہوں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، جس کی ایک مثال چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اور اسی طرح ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں جو اب بھی ہماری سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ ہیں۔ پھر روس اور یوکرین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ روس یوکرین جنگ پر انہوں نے کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے بہتر نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں یوکرین کے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، کئی لوگ ملک سے ہجرت کر گئے جبکہ آدھا یوکرین تباہ ہو گیا۔ یہ وہ پارٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جسے فوری طور پر روکنا چاہیے، یعنی روس اور یوکرین جنگ، اور پاکستان فوری طور پر یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم فوری طور پر مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان پاک فضائیہ کے خصوصی طیاروں کے ذریعے یوکرین امداد بھیج چکا ہے، البتہ یوکرین کے لیے امداد بھیجنا کسی کی حمایت کے مترادف نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تنازع ہے یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور اسی طریقے سے پاکستان امریکہ پاکستان سے واضح طور پر دور جا چکا ہے۔ یہ ایڈمرل ملن نے کہا ہے، یہ امریکی فوج کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کافی دور جا چکا ہے، اور وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی سیاست میں امریکہ کے ملوث ہونے کے دعووں کو بھی انہوں نے کہا مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں واپس وزیر اعظم عمران خان کی طرف۔ تو وزیر اعظم عمران خان جی انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے۔ اپنے ارکان کو بھی کہا ہے، تمام ارکان قومی اسمبلی کو وہ بھی پارلیمنٹ میں پہنچیں، اور اب وہ اس کارروائی کا حصہ بنیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جانے کا فیصلہ کیوں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ ایک تقریر کریں گے، اور وہ تقریر کافی اہم ہوگی، امپورٹنٹ ہوگی، اور قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے، اور قومی اسمبلی کے فورم پہ کہی ہوئی، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، اس فورم پہ ایوان کے اندر کہی ہوئی بات پہ آپ کی پکڑ نہیں ہو سکتی، آپ کو طلبی نہیں ہو سکتی، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان یہ کل جو ہے ان کی سپیچ ہوگی، اور اگر سپیچ نہ سنی اپوزیشن نے تو پھر ہنگامہ ہوگا، اور ہنگامہ ہوا تو پھر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں 155 کی ان کی سٹرینتھ ہے، ان کے ساتھ وہ جائیں گے، اور جو منحرف ہوں گے وہ کس سائڈ پہ بیٹھیں گے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منحرف ارکان کو اپنی طرف راغب کریں، ان کو سمجھائیں، اور منحرف ارکان میں سے کچھ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کابینہ کا خصوصی اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں وہ اس میمو کے بارے میں بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس میمو کو جو خفیہ مراسلہ ہے اس پہ سے جو بار لگی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو سیکرٹ نہ رہنے دیں۔ کابینہ اگر اپروو کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈاکومنٹ سیکرٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بھی کل مراسلہ بھی قومی اسمبلی میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، اور وہ بتائیں گے کہ جناب یہ ہے اس تحریک عدم اعتماد کی کہانی، اور اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، یہ باہر سے سازش ہوئی، اور وہ ساری سازش قومی اسمبلی کے فورم پہ بیان کریں گے، اور اس تقریر کو سننا مجبوری ہوگی اپوزیشن کی۔ اگر وہ نہیں سنیں گے
تو احتجاج ہوگا تو جھگڑا ہوگا تو پھر ووٹنگ نہیں ہوگی، اور اگر ووٹنگ نہیں ہوگی تو تحریک عدم اعتماد پہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہے صورتحال، تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔